अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नादरीन होशियार खबरदार, आप जहन्नम में जाने वाले हैं अगर आप मुकल्लिद नहीं हैं, अगर आप चार अइम्मा इकराम में से किसी एक इमाम की तकलीद नहीं करते, आप उनके मुकल्लिद नहीं हैं, आप मुज्तहिद हैं, गैर मुकल्लिद हैं, डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, आप जहन्नम में जाने वाले हैं। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के एक मुफ्ती ने, बड़े नामी ग्रामी मुफ्ती ने फतवा दे दिया है। अगर आपको मेरी इन बातों पर यकीन नहीं आ रहा, आप समझ रहे हैं कि मैं हवा में बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको मुफ्ती साहब की वीडियो दिखाने वाला हूँ। उन्होंने कहा है कि तकलीद ना करने के 3 बड़े नुकसानात हैं। दुनिया में नुकसानात उन्होंने बताया, कब्र का नुकसान उन्होंने बताया और आखिरत का नुकसान उन्होंने बताया। मकसद ये है कि 3 नुकसान, जिसके दुनिया का, आखिरत का और कब्र का नुकसान हो जाए तो यकीनन वो जहन्नमी होता है। तो ये जानने के लिए आप सबसे पहले मुफ्ती साहब की ये वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद मुफ्ती साहब की इन बातों का इल्मी जवाब मैं अपनी औकात के मुताबिक और अपने इल्म के मुताबिक दूंगा। और फिर एक छोटी सी वीडियो देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की भी। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं, जो हक़ के मतलाशी लोग हैं, जो हक़ जानना चाहते हैं, सच की तलाश में निकले हैं, तहकीक और खोज लगा के अपना रास्ता सीधा करना चाहते हैं, वो ये वीडियो पूरी देखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ये आप मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी हाफिज़ुहुल्लाह की ये वीडियो देखें। तर्क तकलीद का नुकसान क्या है? 3 नुकसान है, दुनिया में, कब्र में, आखिरत में, तीनों नुकसान है। तर्क तकलीद के कितने नुकसान है? दुनिया का भी नुकसान है, कब्र का भी नुकसान है और दुनिया का नुकसान क्या है? इधर देखो, मुझे देखो, बड़ी मज़े की बात आपको सुनाने लगा। खून देने से बंदा बचता है। आजकल खून की कमी है ना, खून दे दो। कुरान हदीस में कहीं भी नहीं है खून देने से बंदा बचता है या नहीं बचता है। वहाँ ये है खून निकालने से बचता है, हजामा। वहाँ खून निकालने की बात है, खून चढ़ाने की बात कहीं नहीं। अब गैर मुकल्लिद मेरे भाई का अब्बा जी बीमार होगा, ये अस्पताल ले गया, अस्पताल उन्होंने कहा जी खून देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कुरान हदीस है कोई नहीं, हजामे नाल हो ही काट लो, ये तो और भी निकलवाएगा। हालांकि इस पर तकलीद करेगा तो मसला ठीक हो जाएगा। माहिरीन शरीयत कहते हैं कि खून उस ज़माने में निकाला जाता था, उस ज़माने में तहकीक यही थी कि खून निकालने से सेहत मिलती है। जदीद साइंस में खून चढ़ाने से सेहत मिलती है। असल है हुसूल सेहत, वो चढ़ाने से हो या निकालने से हो, लिहाजा खून चढ़ाना जाएगा। अगर तकलीद करेगा तो गैर मुकल्लिद कहते हैं हम शिरक हो जाता है तकलीद से, तो इनका ईमान गया। और अगर तकलीद नहीं करेगा तो अब्बा जान गया। अब्बा को खून की ज़रूरत है ना, अब्बा गया, अगर तकलीद किया तो ईमान गया। 10 ईमान बचाना या अब्बा बचाना? अब्बा जान बचाना या ईमान बचाना? नंबर 2, दूसरी बात बड़ी ज़्यादा समझने वाली, इंटरेस्टिंग बात है, तवज्जो से। इनकी यारी चल रही है एक लड़की से, लड़की ने इजाज़त दे दी भी निकाह कर लो मेरे साथ, लेकिन फ़ोन पर जान जानू का चक्कर एक दूसरे से इनका चल रहा है। उन्होंने कहा जी फ़ोन पे निकाह कर लो। फ़ोन पे निकाह होता है या नहीं होता? कुरान हदीस तो खामोश है। ये तो फ़कीह बताएगा, फ़ोन पे वकील बना और वकालत वाला निकाह हो जाता है। वकालत की अपनी शराइत है पूरी तरतीब से। तो अगर यह तकलीद करेगा या तकलीद नहीं करेगा? अगर यह तकलीद करेगा वकालत वाली, जैसे माहिरीन शरीयत कहते हैं, तो गोया इसका ईमान गया। और अगर तकलीद नहीं करेगा तो इसकी जान गई, जान जानू। ठीक है ना? मैं कहता हूँ तकलीद कर ले, ईमान तेरे सीने के अंदर और जान तेरे सीने के ऊपर, इतने तुसी बड़ी खुश हो गए। तो दुनिया में नुकसान ये है, हो गया तर्क तकलीद का। कब्र का नुकसान क्या है? सही बुखारी जल्द अव्वल किताबुल जनाइज़, हज़रत अनस की रिवायत है कि मुनाफिक बंदे को फरिश्ते मारेंगे, गुर्ज, वो जवाब नहीं दे सकेगा सवाल का, और मारते हुए कहेंगे युज़रबु बिमित्रक़तिन मिन हदीद ला दरैत वला तलैत। गुर्ज मारेंगे, ला दरैत वला तलैत, तूने समझा भी नहीं, तूने पढ़ा भी नहीं, तूने समझा भी नहीं, तूने पढ़ा भी नहीं। ये बुखारी की रिवायत है, सही रिवायत है। पढ़ा भी नहीं और समझा भी नहीं क्या है? आप बुखारी का हाशिया उठाएं। आई ला अलिमत बिनफ्सिक बिल इस्तिदलाल वला तलौतल कुरान अविल माना लत्तबातल उलमा बित्तक़लीद फ़ीमा यक़ूलून। कहते हैं ला दरैत, तूने समझा नहीं, फ़क़ीह नहीं बना, वला तलैत, तूने पढ़ा नहीं, मुक़ल्लिद नहीं बना। क्योंकि मुक़ल्लिद पढ़ के मान लेता है, बिला मुतालबा दलील, बा दलील बात मान लेता है, और फ़क़ीह समझता है। तो ला दरैता फ़िक़ा पे दलालत है, ला तलैता तकलीद पे दलालत है। अब वो मुनाफिक है तो काफिर, क्योंकि तर्क तकलीद की कुछ किस्म कुफरी है और कुछ फासिकीन वाली है ना, तो वहाँ कुफरी किस्म है, लेकिन है तर्क तकलीद का नुकसान कि मुनाफिक या तो समझ जाता, यानी तौबा तैयबा होकर फ़क़ीह बन जाता तो बच जाता, मुनाफिक या तो समझ जाता, मुक़ल्लिद हो जाता तो बच जाता। तो बुखारी और बुखारी का हाशिया बता रहे खबर का नुकसान और आखिरत का नुकसान। सूरत मुल्क आयत नंबर 10, पहला पारा सूरत मुल्क का पहला सफ़ा। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर। जहन्नमी कहेंगे दो काम करते तो जहन्नम ना होते, मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, जहन्नम में ना होते। क्या? लौ कुन्ना नस्मउ औ नअक़िलु, सुन लेते या समझ लेते।
फ़कीह मिल्लत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह तफ़सीर अज़ीज़ी में इस आयत की शरह में लिखते हैं कि लौ कुन्ना नस्माउ, तकलीद पर महमूल है, सुन लेते हैं। नाकिलु, इज्तिहाद पर महमूल है कि ना हम मुज्तहिद थे ना हम मुक़ल्लिद थे, लिहाजा जानवी बन गए। तो तर्क तकलीद का तीसरा नुकसान जहन्नम है। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। जी नाज़रीन, आपने मुफ्ती साहब की बातों को बगौर सुन लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर तो आप मुक़ल्लिद हैं तो यकीनन आपने इनकी बातों के साथ इत्तेफाक कर लिया होगा, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में जो है ना वो यही निज़ाम है कि अगर अपने फ़िरके का मौलवी है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा झूठ बोले, जितना मर्जी बड़ा ब्लंडर करे, आपने उसके साथ इत्तेफाक करना होता है। अगर वो दूसरे फ़िरके का है तो फिर चाहे वो सच बोलता रहे, वो जो मर्जी करता रहे, आपने उसके ऊपर तान व तशनी ज़रूर करनी होती है। ये तो हमारा वतीरा है। खैर, जो इन्होंने 3 बातें फरमाई हैं कि जनाब तकलीद ना करने के 3 नुकसानात, यानी कि इनका कहने का मकसद है कि जो बंदा मुक़ल्लिद नहीं है अइम्मा में से, उसकी 3 बड़े बड़े नुकसानात हैं। उसकी दुनिया भी बर्बाद है, उसकी कब्र भी बर्बाद है और उसकी आखिरत भी बर्बाद है। मकसद खुलासा इनकी बात का ये हुआ कि वो बंदा जहन्नमी है जो बंदा मुक़ल्लिद नहीं है। अब जो इन्होंने पहली बात की है उसको देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने नुक्ता क्या उठाया? इंतकाल खून का। ये कहते हैं कि जनाब गैर मुक़ल्लिद मुज्तहिद जो लोग हैं, अगर उसका वालिद खून लगवाना चाहता है तो कुरान हदीस में तो खून का जिक्र ही नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? खून लगवाएगा या नहीं? तो मतलब इनका कहने का ये है कि उसको मुक़ल्लिद बनना पड़ेगा, तो तब उसका अब्बू जान बचता है। जनाब इनकी बात का ये मकसद था। बहरहाल देखें जी कुरान पाक के अंदर क्या है। सूरत मैदा की आयत नंबर 32 है, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। तो ये कुरान की इस आयत की रूह से मोहतरम आपकी तकलीद भी ख़त्म होती है। अगर आप देखें कि साइंस ने साबित कर दिया आज कि इंतकाल खून से इंसान बचता है, और कुरान 1400 साल पहले कह चुका है कि किसी एक इंसान की जान बचाने से गोया सारी इंसानियत को आपने बचा लिया, तो यहाँ तकलीद तो आपकी ख़त्म होती है। ये तो कुरान के मुताबिक है कि अगर आप किसी को खून दे के उसकी जान बचा सकते हैं तो बचा लेनी चाहिए। ये कौन सा ईमान और तकलीद का मसला आप लेके आए हैं? आप बस सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए क्योंकि मैं मुक़ल्लिद हूँ तो सारी दुनिया को मुक़ल्लिद होना चाहिए, ये तो रॉन्ग नंबर है भी, गलती है आपकी यहाँ पे। सूरत मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह पाक वाज़ेह तौर पर फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। ठीक है जनाब। अब इस कुरान की रूह से अगर कोई बंदा खून दे के किसी मुसलमान भाई की किसी की जान बचाता है तो गोया उसने एक इंसानियत की जान बचा ली। साइंस ने जब ये प्रूव किया कि जनाब एक इंसान का खून दूसरे इंसान के ग्रुप के साथ मैच करके उसको लगाया जा सकता है, तो तब ये खून लगना शुरू हुआ। आपके अइम्मा किराम में से तो किसी को भी पता नहीं था कि ये खून का ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो ना उन्होंने ये मसला छेड़ा है। ये कुरान ने इंसानियत बचाने के लिए फार्मूला दे दिया कि जनाब आपने इंसानियत को बचाने की कोशिश करनी है। साइंस ने प्रूव कर दिया। अब हम कुरान के मुताबिक साइंस के जरिए चल रहे हैं, तो तुम्हारी तकलीद किधर गई मौलवी साहब? तुम्हारी तकलीद तो खत्म होगी ना। अब मैं वो अल्फाज नहीं कहता हूं जो आजकल बड़ा मशहूर है। बहरहाल अल्लाह ताला तुम्हारे हाल पे रहम फरमाए। दूसरी बात आपने की है कि जनाब जान जानू का चक्कर हो। ये जान जानू का चक्कर भी जो है ना ये आप लोगों के अंदर होता है। मुज्तहिद लोग, कुरान और सुन्नत के मनहज पे चलने वाले लोग, मैं यकीन से कहता हूं कि 99% जो है ना वो इन चीज़ों से मुबर्रा है। ये जान जानू के चक्कर में वो नहीं पड़ते। ये सारे कोर्ट कचहरी में जाके सुबह देख लें कि ये कौन ये चक्करों में पड़ा होता है, कौन ये जान जानू के चक्करों के खेल खेल रहा होता है कोर्ट कचहरी के अंदर। ये आपको सारा पता चल जाएगा। बहरहाल ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके फरमान के मुताबिक कि अगर आप मुक़ल्लिद बनते हैं, लड़की से फ़ोन पर निकाह करते हैं अपनी यारी पालने की खातिर, तो तब आपकी जान बचती है, यानी कि जानू आपके सीने पे आती है। ये अल्फाज हैं आपके, आपने ये लोगों को लतीफ़ा सुनाया है। खैर, इसके ऊपर हमें कोई इतराज़ नहीं, आपका हक बनता है लतीफ़े सुनाना, क्योंकि लतीफ़े ही तो आपने सुनाने हैं। तो जनाब अली, पहली तो बात यह है इतराज़ बल कि ये जान जानू के चक्कर जो है ना वो शरीयत में नहीं है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस है कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह बातिल है। ठीक है जी, हदीस भी आप देख लें। तो ये जो निकाह है ये तो है ही बातिल। अगर इस निकाह को हलाल करना है मुक़ल्लिद बन के, तो फिर ये आप करते रहें, हम तो इसको नहीं करते। रही बात शरीयत के अंदर निकाह करना, तो जनाब वो भी मसला कैमरे ने हल कर दिया है।
آج کل آڈیو اور ویڈیو اور ساری چیزیں موجود ہیں. اگر آپ کہیں دور بیٹھ کے نکاح کو کر سکتے ہیں تو آپ کی ساری براہ راست ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. گواہان سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, خطیب سامنے بیٹھا ہوتا ہے, خطبہ سارے لائیو سن رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر تو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. وہی پورے لوازمات جو شریعت کے اندر ہیں وہ پورے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو سائنس نے ثابت کر دیا ہے. تو پھر آپ کی یہاں تقلید غائب ہوگی, یہاں بھی آپ کی تقلید فیل ہوگی. بہرحال چلو, پھر اگلا آپ نے چٹکلا چھوڑا ہے کہ جناب قبر کے اندر فرشتے آ کے وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے سمجھا بھی نہیں تو پڑھا بھی نہیں. یہاں آپ نے جھوٹ بولا ہے, نا انصافی کی ہے. یہ جو حدیث ہے منافقوں کے لیے ہے, کافروں کے لیے واضح حدیث ہے. یہ آپ نے اٹھا کے مسلمان کے اوپر فٹ کر دیا ہے, مجتہد کے اوپر, اور جن کو آپ غیر مقلد کہتے ہیں, یعنی قرآن و سنت کے منہج کے اوپر چلنے والے لوگوں کے اوپر آپ نے حدیث لگا کے بہت بڑی ناانصافی کی ہے. حدیث یہ آپ پوری ذرا دیکھیں. مولوی صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے, بخاری شریف کا وہ ذکر کر رہے تھے, وہ حدیث یہ ہے. بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 1338. آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے لوگ باغ پیٹھ موڑ کر رخصت ہوتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر وہ فرشتے آتے ہیں, اسے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اس جواب پر اسے کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھ, جہنم کا اپنا ایک ٹھکانہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیرے لیے ایک مکان اس کے بدلے بنا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پھر اس بندہ مومن کو جنت اور جہنم دونوں دکھائی جاتی ہیں, اور رہا کافر یا منافق تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم, میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا, وہی میں بھی کہتا رہا. پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے کچھ سمجھا اور نہ پیروی کی. اس کے بعد اسے ایک لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے, اور وہ اتنے بھیانک طریقے سے چیختا ہے کہ انسان اور جن کے سوا ارد گرد کی تمام مخلوق اسے سنتی ہے. اب دیکھیں جناب, مفتی صاحب یہاں پہ غیر مقلد مجتہدین جو ہیں مسلمان, ان کے اوپر یہ حدیث فٹ کر رہے ہیں, جبکہ یہ حدیث واضح طور پر منافقین اور کافروں کے لیے ہے. یہ ہے پاکستان کے مفتی. آپ ذرا ان کی زبان پہ اور ان کی دعوت پہ غور کریں کہ یہ کافروں والی حدیث اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر جو غیر مقلد ہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست پیروی کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں, ان کے اوپر یہ منافقین والی حدیث فٹ کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ قسم کا مفتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے. ٹھیک ہے جناب, کتنی بڑی ناانصافی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے. آپ اس طرح کے کام کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. آپ مفتی ہیں حضور, آپ کے فتوے قرآن و حدیث کے مطابق آنے چاہیے, اور جو مسلمانوں کے اوپر لگنے والے فتوے ہیں وہ ان کے اوپر لگائیں, کفار کے اوپر لگنے والے فتوے ہیں وہ ان کے اوپر لگائیں. اتنی بڑی بڑی کہانیاں نہ چھوڑیں کہ میرے جیسے بندے آ کے پھر آپ کو جواب دیں, اور پھر آپ کو جناب وہ غصہ لگے گا کہ یہ عالم نہیں ہے, یہ مدرسے میں نہیں پڑھے ہوئے, یہ فلاں نہیں ہے, تو یہ ڈھمکان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے. تیسری بھی آپ نے جناب بہت بڑی غلطی کی ہے. وہ بھی آپ نے ان لوگوں کی بات کر دی ہے, قیامت کے دن وہ لوگ جو گلہ کریں گے اپنے آپ سے, وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا, انبیاء کی بات کو, دعوت حق کو پہچانا ہوتا. یہاں تقلید کا کوئی ذکر نہیں ہے. مفتی, اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے. جس تقلید کو آپ ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں, وہی تقلید آپ کے بڑے, آپ کے بزرگ, آپ کے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے, جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر جناب دنیا کا نظام نہیں چلتا ہے, روئے زمین کے اوپر وہ مفتی ہیں, ان کی چھوٹی سی کتاب کے اندر سے ویڈیو نکالی ہوئی ہے. محترم مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تقلید کے شرعی احکامات یا تقلید کی شرعی حیثیت, اس کے اندر جو چٹکلا انہوں نے لکھا ہے وہ بھی آپ یہ سن لیں. یہ میرے پاس کتاب ہے تقلید کی شرعی حیثیت. یہ ایک مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے, محمد تقی عثمانی صاحب کراچی میں. یہ مکتبہ دارالعلوم کراچی کی چھپی, انہی کی چھپی. اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر یہ تقلید کی جو تعریف بیان کرتے ہیں, یہ بھی سن. یہ تعریف نہ تو لغت میں لکھی ہوئی ہے نہ اصول فقہ میں لکھی ہوئی ہے. کہتے ہیں تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ماخذ شریعت میں سے نہیں ہے, اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کیے بغیر عمل کرنے. یہ دلیل کا مطالبہ اپنی طرف سے بنا لیا. تو اس طریقے سے
وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جس کے قول پر عمل کرتے ہیں اس کے پاس دلیل ہوتی ہے، ہم دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کے علماء نے لکھا ہے من غیر حجت ولا دلیل، نہ کوئی حجت، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے اندھا دھند پیروی کرے، یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ اب یہ پوری کتاب لکھی، اس کتاب میں ایک لطیفہ یہ ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، علیم قدیر ہے۔ اس نے اس آدمی کے اپنے قلم سے ایک بات لکھا لی جس سے یہ ساری کتاب ختم تھی۔ یہ صفحہ نمبر 65 پر لکھا، یہ صفحہ نمبر 65 یہاں پر نشان لگا ہائی لائٹ ہے۔ کہتا ہے تقلید کے بارے میں، تقلید شخصی، یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا بلکہ ایک انتظامی فتویٰ تھا۔ یہ تقلید جو ہے کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ایک انتظامی مسئلہ تھا۔ تو جب شریعت کا حکم نہیں ہے یہ تقلید، تو کتاب کے اوپر کیوں لکھا ہے تقلید کی شریعت سے؟ یہ تو کتاب اپنی کو خود ہی ختم کر دیا، اپنے ہاتھوں جو مذہبی خودکشی ہے اس کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب یہ شرعی حیثیت ہے ہی نہیں تو لکھنے کی کتاب کیا ضرورت، اور جب یہ شرعی حیثیت ہے تو اندر کیوں لکھتے ہو کہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں؟ جی ناظرین، آپ نے ان کے بڑے مفتی صاحب کی بھی جو نا وہ چھوٹی سی بات آپ نے سن لی ہے زبیر علی زئی صاحب سے، تو انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ چٹکلا لکھ دیا ہے کہ جو تقلید جو ہے نا یہ تو شرعی حکم ہی نہیں ہے، تو آپ جناب خواہ زور لگا کے اپنی انرجی ضائع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن حدیث پڑھانے میں یہ اپنی قوت جو ہے نا وہ صرف کریں، لوگوں کو سمجھانے میں، حق بات کرنے میں یہ اپنی قوت صرف کریں، یہ خواہ کے مسائل میں آپ یہ قوت ضائع نہ کریں اور لوگوں کو جناب جنت اور جہنم کے ٹکٹ آپ نہ بانٹیں، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حال پہ رحم فرمائے۔ بہرحال ناظرین، اب آپ ایک ویڈیو دیکھیں، تقلید کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو ہے۔ جو بندے بات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جن کے اندر کوئی دین کو سمجھنے کی تھوڑی سی تڑپ ہے، وہ یہ ویڈیو دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی۔ میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اولو الامر ہے نا ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن اس کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا، اس کی حکمت اس آیت کے اگلے حصے میں کھل جائے گی کہ ایبسولوٹ اطاعت کس کی ہے؟ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور آج کی ڈیٹ میں اللہ اور اس کے رسول سے مراد کیا ہے؟ قرآن اور صحیح الاسناد احادیث، کتاب و سنت، کیونکہ آج نبی علیہ السلام ایز این انسٹیٹیوشن ہے ہمارے پاس، فزیکلی تو سامنے موجود نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہے۔ حکمران کی بھی کرنی اطاعت، لیکن وہ غیر مشروط نہیں ہوگی، مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کیونکہ ساتھ ہی ذکر آیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا تنازع کھڑا ہو جائے تو اپنے اس معاملے کو پلٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی جانب، یعنی حکمران سے یا اولو الامر سے جو تمہارا اختلاف ہوتا ہے وہ تم نے پھر فیصلہ کروانا ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ تو ظاہر ہے اللہ رسول سے کیا مطلب؟ کتاب و سنت سے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو نا تو پھر تمہاری روش یہ ہوگی کہ تمہارے لیے فائنل اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول ہوں گے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ کا اگر تمہیں خوف ہوگا نا پھر ہی تم کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ گے، ورنہ کیا کہو گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا، بزرگوں نے فرما دیا، ذالک خیر، اسی میں تمہاری خیریت ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے۔ کس کا؟ کہ اگر جب کبھی جھگڑا ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ہے وہ آیت جس میں صراحتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا امام ڈکلیئر کیا گیا، لیکن افسوس اس آیت کو انہوں نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں کی اندھی تقلید کس بورڈ میں پیش کرنا شروع کر دیا، آدھی آیت پڑھ پڑھ کے کہ جی قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہ آگے بھی پڑھو نا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اس آیت کے اوپر تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، میں چند ایک باتیں اس حوالے سے کچھ ڈسکس کر لیتا ہوں اطاعت کے حوالے سے کہ کانسیپٹ اسلام میں کیا ہے اور کس لیول تک احتیاط ہے کہ آپ نے فائنل اتھارٹی ماننا ہے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اجتہاد اگر کسی نے کسی مسئلے میں کیا اور وہ کتاب و سنت سے ٹکرایا تو وہ ریجیکٹڈ ہوگا۔ امام کو چھوڑ دیں، چاہے وہ اجتہاد کسی صحابی کا بھی ہوا، اور اس کی آپ مثال سن لیں، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں بھی کچھ حصہ ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مشکات المصابیح میں بھی ہے۔ ایک صحابی تھے سیدنا قیس، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدھا آ کے انہوں نے سجدہ کیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا کوفے کے پاس، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یعنی قیاس کیا انہوں نے، اس واقعے کو اس پہ قیاس کر کے اجتہاد کیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے ان پہ۔ تو یہاں پہ ایک صحابی کا اجتہاد بھی نبی علیہ السلام نے ریجیکٹ کر دیا،
کیونکہ کتاب و سنت کے خلاف تھا. وہ ٹھیک ہے کہ ترتیب یہی ہے، منہج اہل سنت کا یہی ہے جو سنن نسائی میں موجود ہے اور المصنف ابن ابی شیبہ میں تفصیل کے ساتھ ہے، کہ قاضی شریح جو چیف جسٹس تھے کوفہ کے، ان کو خط لکھا سیدنا عمر نے، اور اس خط میں لکھا کہ دیکھو جب کبھی کوئی مسئلہ پیش ہو تو سب سے پہلے کتاب اللہ میں اسے تلاش کرنا، اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو پھر سنت رسول میں اسے دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر امت کا اجماع دیکھنا کیا ہے، اور اس میں بھی نہ پاؤ تو پھر اجتہاد کر لینا، لیکن اگر نہ کرو تو تمہارے ہاتھ میں بہتر ہے. خام خواہ فرضی مسئلے بنا کے اجتہاد نہ کرنا شروع کر دینا. یہی ترتیب ہے، کتاب اللہ، سنت، اجماع اور اجتہاد. اور یہ اکثر مسئلے جو آپ کو اجتہاد کے اوپر لے کے جا کے یہ بتا رہے ہوتے ہیں وہ اجتہادی مسئلے نہیں ہوتے ہیں، وہ اجماع امت سے ہوتے ہیں. مثلا بھینس حلال ہے کہ حرام، وہ کہتے ہیں امام حنیفہ نے بتایا تھا، تو امام حنیفہ سے جو پہلے کے 150 سال کے مسلمان تھے وہ بھینس کو حرام سمجھتے تھے کیا؟ نہیں، بھینس تو اجماع امت سے حلال ہے. اس کے اوپر میری پوری ویڈیو آپ دیکھ لیں. تو یہ اکثر مسئلے کہتے ہیں اجتہاد نہیں ہوتے، وہ اجماعی مسئلے ہیں جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، یعنی پوری امت جمع نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی حصہ مخالفت کر دے گا، اور جہاں پہ پوری امت جمع ہو جائے گی تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے. تو یہ اجماع کی حجیت کے اوپر یہ حدیث دلیل ہے، اور اس کو سپورٹیو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 بھی ہے کہ جو سبیل المؤمنین ہے اس کا راستہ اختیار کرنا ہے، مومنین کے راستے کا، اور جو اس سے ہٹے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کا رخ اسی طرف موڑ دے گا جس گمراہی کی طرف وہ جائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس آیت کو اجماع کی حجیت پہ دلیل مانا ہے، اور امت نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ کیا. تو آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس اجتہاد کو ریجیکٹ کر دیا سجدے والے کو، اور یہ ایسی تربیت تھی کہ پھر ٹرانسفر ہوئی آگے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قافلہ روانہ کیا اور اس میں امیر بنایا ایک انصاری صحابی کو. ان کو اپنے ساتھیوں پہ راستے میں غصہ آیا، اور غصہ اتنا زیادہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ لکڑیوں کا ایک الاؤ جلاؤ بہت بڑا، اور کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کیونکہ میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے بنائے ہوئے کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. تو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں. اس انصاری صحابی نے کہا کہ تم سب کے سب آگ میں کود جاؤ. تو ان صحابہ نے کہا ہم نے تو آگ سے بچنے کے لیے رسول اللہ کا دامن پکڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں پھر اسی آگ میں پھینک رہا ہے، ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے. انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ تو صحابہ کرام کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تھرڈ صحابی آپ کو ایک مسئلہ بتا رہا ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے. اور جب واپس آئے نبی علیہ السلام کو شکایت کی، اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ پھر تھوڑی دیر بعد جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو صحابی کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. حضور کے پاس شکایت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں کودتے تو جا کے سیدھے جہنم کی آگ میں نکلتے، کیونکہ وہ صحابی تمہیں غلط طرف لے کے چل رہا تھا. اس لیے یہ لے کے بزرگوں کو اور مفتیوں کو اور اماموں کو لے کے بیٹھے ہوئے. ہم اماموں کی کوئی توہین نہیں کرتے، اماموں کی تعلیمات ہی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی چیزیں بتائیں. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں سارے اماموں کے، خصوصاً 4 بڑے جو امام ہیں، امام حنیفہ، امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے اقوال نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کتاب و سنت کو حجت مانو. آج کی ڈیٹ میں اگر ہم کرسچینٹی کو کنڈیم کرتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم کی ہم توہین نہیں کرتے. انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ آپ اس قسم کے عقیدے رکھو. تو اماموں کی کہیں تعلیمات یہ نہیں تھی. صحابہ کرام دیکھیں کس طرح اس چیز کو لیتے تھے اور پھر وہ امپلیمنٹ کرتے تھے. ایک اور حدیث سنیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، گندم کے بدلے گندم، جو کے بدلے جو، کشمش کے بدلے کشمش، ان کا کاروبار صرف 10 بدست اور ہم وزن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہوگا تو یہ سود ہے اور حرام ہے. اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ ایک سفر میں سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے. یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے. تو حضرت معاویہ نے اناؤنسمنٹ کی کہ بھئی جن فوجیوں کی تنخواہیں ہیں نا تو وہ سونے اور چاندی کے برتن جو رومن امپائر سے ہمیں ملے ہیں جزیے کی شکل میں، ان میں سے اپنی اپنی تنخواہ کے مطابق جو ہے نا وہ سونا چاندی کے برتن اٹھا لیں اندازے سے. تو حضرت عبادہ ابن صامت وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو منع فرمایا جب تک ہم وزن نہ ہو. اب ایک بندے کی تنخواہ 10 دینار ہے اور وہ برتن اندازے سے 12 دینار کا اٹھا لے تو وہ سود لے رہا ہوگا، تو یہ اس طریقے سے نہ کرو تم. اور جب انہوں نے وہاں خطبہ دیا تو وہ سارے فوجی جو ہیں وہ برتن اٹھانے سے باز آ گئے کہ یہ تو ہم حرام کام کر رہے ہیں، یہ سودی کام ہے. تو اس پہ حضرت معاویہ کو غصہ آیا. انہوں نے وہاں خطبہ دیا کہ یہ لوگ آ کے یہاں پہ ہم سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے تو کبھی کوئی ایسی حدیث نہیں سنی. حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے، صحیح مسلم میں موجود ہے. جب حج تمتع کے ایشو میں حضرت معاویہ نے اپنے دور پہ پابندی لگانے کی کوشش کی تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ معاویہ تو مکے کے گھروں میں کافر تھا جب ہم حج تمتع کر رہے تھے. یہ مسلم شریف ہے سر. تو جو شخص فتح مکہ پہ مسلمان ہوا ہے اس کے پاس دین کا نالج زیادہ ہوگا یا عبادہ ابن صامت جو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے ان کے پاس زیادہ ہوگا؟ تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں نے تو نہیں بات سنی.
تو حضرت عبادہ ابن صامت کو غصہ آیا، انہوں نے کہا دوبارہ خطبہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے اسے سود فرمایا، منع فرمایا، اور پھر انہوں نے جملہ بولا، خواہ معاویہ کی ناک خاک آلود ہو، خواہ ایک اندھیری رات میں مجھے جنگلوں میں معاویہ کے لشکر سے الگ ہونا پڑے، میں الگ ہو جاؤں گا، لیکن جو کچھ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے میں اسے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے جناب کمٹمنٹ کا لیول۔ آپ اماموں اور بزرگوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تقلیدوں کے ہمیں جو ہے وہ دھونسے لگا رہے ہیں۔ صحابہ کو تو لیول یہ تھا۔ اس سے آگے صحیح مسلم میں چلیں، یہ تابعین میں کیسے ٹرانسفر ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث سنا رہے ہیں کہ اطاعت امیر واجب ہے۔ ایک تابعی وہاں پہ ان کا وہ لیکچر سن رہا ہے، جس نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، میں پہلے کلیئر کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، جب لیکچر مکمل ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ کعبے کے سائے میں بیٹھ کے ہمیں اطاعت امیر کی باتیں سنا رہے ہیں، کیا یہ رسول اللہ نے آپ سے بات ارشاد فرمائی تھی واقعی جو کچھ آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میرے کانوں نے نبی علیہ السلام کی بات سنی، میری آنکھوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، میرے دل نے آپ کی بات یاد رکھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمیں اطاعت امیر کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو اس وقت ہمارا حکمران ہے، وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور انہیں ناحق قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ اور ایک دوسرے کو قتل مت کرو، اپنوں کو قتل مت کرو۔ اپنوں سے مراد یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا۔ اب آپ بتائیں کہ ہم اللہ کی مانیں یا حضرت معاویہ کی مانیں؟ اب یہ بہت بڑی بات تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے، سوچ میں پڑ کے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں۔ پھر انہوں نے کہا جو ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کی طرف تمہیں بلائے، اللہ کی اطاعت کے اندر اندر، اور جس معاملے میں وہ اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم کی، جو میں نے وہ آگ کا الاؤ جلانے والی بیان کی تھی، اس میں اینڈ پہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی معصیت کے اندر مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی انہوں نے وہی بات کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر، جہاں وہ تمہیں اللہ کے خلاف چلائیں ان کا حکم مت مانو۔ اب مجھے بتائیں، یہ اس طرح کی کئی حدیثیں میں بیان کر سکتا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں یہ جو یہ تقلید کا یہ ڈرامہ رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، اور مزے کی بات ہے یہ ایک بنو امیہ کے خدمت گزار نے بیان کی ہے، مروان بن حکم نے، اور بیان کس سے کر رہا ہے؟ امام زین العابدین سے، سیدنا علی بن حسین بن علی سے۔ وہ کہتا ہے کہ جی میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں پہ سیدنا عثمان اور سیدنا علی کا اختلاف ہو گیا حج تمتع کے مسئلے میں۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور وہ مروان کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان مسلسل اپنے اس موقف پہ قائم ہے کہ وہ حج تمتع پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو سیدنا علی نے ان کو پہلے تو سمجھایا کہ یہ سنت قیامت تک کے لیے حضور نے جاری کی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے، حضور نے انگلیاں یوں داخل کی کہ اب یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے، مشرکین عرب کی رسم رسول اللہ نے توڑ دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مروان کہتا ہے کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جب حضرت علی نے دیکھا کہ حضرت عثمان اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو انہوں نے کہا کہ میں کسی شخص کے کہنے پہ رسول اللہ کی سنت نہیں چھوڑ سکتا، خواہ آپ ہی کیوں نہ ہو، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم کی اس بات کا ثبوت ہے کہ خلیفہ راشد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، سنت کو آپ نے پرائرٹی دینی ہے۔ حج تمتع کا عمل سیدنا علی نے جاری فرمایا اس حوالے سے، اور اس کو سپورٹیو وہ حدیث بھی ہے جو جامعہ ترمذی میں ہے، جب اہل شام میں سے ایک شخص آ کے بنو امیہ پارٹی کا پوچھتا ہے، پہلے آ کے وہ سوال پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے کہ حج تمتع سنت ہے کہ جائز ہے یا ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز، ناجائز کی تو سنت ہے۔ تو ان کا آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے، تو انہوں نے سیدھا جواب دیا کہ بھلا بتاؤ اگر کسی کام کو نبی علیہ السلام جاری فرمائے اور میرے والد اس سے روکیں تو میرے والد کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے نبی کی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے حج تمتع کیا ہے، اس کو سنت کے طور پہ جاری کیا ہے۔ تو یہ الحمدللہ واقعات، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں، لیکن یہ وہ لوگ جانتے ہیں ان واقعات کو جو احادیث پڑھتے ہیں، جو درس نظامی کے 8 سال میں 7 سال تک بزرگ بابوں کی فقہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا پتا کہ کتاب و سنت کے اندر کیا موجود ہے۔ تو ہم تو صرف عرض ہی کر سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث سنیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت حسان بن ثابت مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے نعتیہ، حضرت عمر وہاں سے گزرے، خلیفۃ المسلمین ہیں، انہوں نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا، حسان نے کہا اے عمر اس طرح نہ مجھے دیکھ، تجھ سے بہتر شخصیت مسجد میں بیٹھی ہوتی تھی، میں انہیں بھی اشعار سناتا تھا نعتیہ۔ تو حضرت عمر نے بھی آگے سے نہیں کہا کہ میری اطاعت تو واجب ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، نہیں، ان کو پتا تھا فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، خواہ خلیفہ راشد ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا گواہ پیش کرو، ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے امیر المومنین، واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان سے نعت سنتے تھے، اور وہ نعت اشعار مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث میں موجود ہیں، بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اور اس میں بھی الفاظ موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت حسان کے لیے تو حضور نے دعا کی تھی، اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما، جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی تو نے، تو ان کے لیے تو دعا ہے۔ تو حضرت عمر وہاں سے خاموش ہو کے چلے گئے۔ اچھا، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود ان کو یہ حدیث نہیں پتا تھی۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا اتنے بڑے مفتی صاحب کو کچھ نہیں پتا، اتنے بڑے بزرگ امام کو نہیں پتا، حضرت عمر سے بڑا کون سا مفتی ہے اور امام ہے؟ حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا کہ نعت سننا سنت ہے نا، یہ بھی گل بھی نکلتی ہے۔ ہاں جی،
اور اس قسم کے کئی ایک واقعات ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں، وہ نبی اسلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جو جنوبی ہے جب تک غسل نہ اتار لے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اب عائشہ تک جب بات پہنچی تو عائشہ نے کہا کہ خدا ابو ہریرہ پر رحم کرے، نبی الاسلام جنوبی ہوتے تھے احتلام کی وجہ سے نہیں، یعنی انہوں نے شرم کے مارے کہا کہ اپنی بیویوں کی صحبت کی وجہ سے، مراد یہ کہ ان کو یہ پتہ بھی ہوتا تھا کہ میں جنوبی ہوں، اس کے باوجود وہ ختم سحری کے بعد غسل اتار لیا کرتے تھے، فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد۔ حالانکہ یہ تو بندہ پلان بھی کر سکتا ہے کہ یار میرے پہ غسل فرض ہے، میں چلو رات کو ہی کر کے سو جاؤں، تو حضرت عائشہ نے اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ بغیر احتلام کے جب جنوبی ہوتے تھے تو بھی ایسے کر لیتے تھے۔ جب حضرت ابو ہریرہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی فتویٰ تھا، مجھے اس حدیث کا نہیں پتا تھا، تو میں اب رجوع کرتا ہوں۔ تو اگر حضرت ابو ہریرہ جو سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی ہیں ان تک حدیث نہیں پہنچی ہوئی ہے، تو امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے نام کے اوپر آپ لوگ ان کو بدنام کرنے کے لیے آپ نے ایک تقلید کے نام کے اوپر ایک مصیبت کھڑی کر دی۔ میرا ایک مسئلہ نمبر 197 ہے اماموں کی گستاخی کا فتویٰ، میرے پہ انہوں نے لگایا تھا، میں نے اس میں کئی ایک مثالیں اور پیش کی ہیں، اور آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی وہ سعودیہ والے ہمارے حنبلی بھائی ہیں۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، سورہ نساء آیت نمبر 59، اس کے کانٹیکسٹ میں سعودیہ والے جو مفت قرآن دیتے ہیں نا، جس کی پروف ریڈنگ ان کے علماء نے بھی کی ہوئی ہے، شروع میں انہوں نے اسے انڈورس کیا ہے، پہلے وہ تفسیر عثمانی دیتے تھے، اس میں کافی شرکیہ باتیں تھیں، پھر انہوں نے بین کر دی۔ صلاح الدین یوسف صاحب کا آسن البیان دیتے ہیں جو دارالاسلام والوں سے انہوں نے رائٹس لیے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ دور حاضر میں اماموں کی تقلید نے امت کے شرازے کو بکھیرا ہی ہے بجائے اس کو اکٹھا کرنے کے، اور انہوں نے اپنی طرف سے ایک تیسری اطاعت بھی مسلمانوں پہ واجب کر دی ہے، تقلید شخصی۔ وہ تو تقلید شخصی کو غلط کہتے ہیں۔ اور مفتی اعظم سعودیہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، ان سے کسی نے کہا آپ حنبلی ہیں؟ انہوں نے کہا میں حنبلی نہیں ہوں، میں کتاب و سنت کے مطابق فتوے دیتا ہوں، اور یہ سارے لے کے بیٹھے ہیں حنبلی۔ وہ حنبلی اپنی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل کے اسکول آف تھاٹ پہ ہیں، اور احمد بن حنبل کا اسکول آف تھاٹ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو صحیح حدیث مل جائے نا وہی آپ نے مذہب اختیار کرنا ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میں نے کچھ فرما دیا تھا۔ اس حساب سے تو ہم بھی حنبلی ہیں جی، اگر اس کا نام حنفی حنبلی ہونا ہے۔ جیسے امام شافعی نے فرمایا تھا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشهد الثقلان انی رافضی، اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضی ہونا ہے، شیعہ نہیں رافضی، تو اے جنوں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی رافضی ہوں۔ ان معنوں میں تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے حرمین میں 400 سال تک ایٹ لیسٹ 4 مصلے ڈال کے رکھے، 1517 سے لے کر 1917 تک آلموسٹ یہ سلطنت عثمانیہ رہی ہے۔ پھر 1925 میں جب یہ ٹوٹی تو سعودی حکومت نے یہ پہلے تو 4 مسلے اٹھوائے، لیکن ان کی بلڈنگیں نہیں توڑوائیں، وہ 1955 میں توڑوائی ہیں، اس لیے اس کی کلرڈ تصویریں ہمارے پاس موجود ہیں ان 4 مسلوں کی۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک حرم کے اندر ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے 4 جماعتیں اللہ تعالیٰ کراتے تھے، اور دوسری طرف کہتے ہیں یہ ہمارے سارے بھائی ہیں، ہم آپس میں بھائی ہو تو امام تو چلو اس طرح کر لو کہ فجر صرف حنفی پڑھا لیں، سارے ان کے پیچھے پڑھ لیں، ظہر شافی پڑھا لیں، پھر تو بھائی چاروں اپنی اپنی جماعت کراتے تھے۔ اور اس زمانے میں انہوں نے کنکلوڈ کر لیا تھا جی امت کا اجماع ہو گیا ہے، شیعہ کو تو کوئی مسئلہ نہیں دیا ہوا تھا، تو اجماع کہاں سے ہو گیا؟ اور اجماع ایسا ٹوٹا کہ امت نے اٹھا کے پرے پھینکا۔ ان کے تھے اجماع 100 سال ہو گئے تو اجماع ٹوٹ گیا۔ اجماع ٹوٹتا نہیں ہے کیونکہ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ تو نہیں ٹوٹ سکتا، یہ جل اجماع سی۔ اور میں تو پریڈکٹ کیتا کہ آندہ اجماع ہونا ہی نہیں، کیونکہ حنفی بھی 2 ہونے ہیں، ہاں حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی۔ وہ المہند والے کہیں گے ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے، اور اسام الحرمین والے کیا کہیں گے کہ یہ المہند والے کیا ہے جی، یہ گستاخ ہیں، ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ سب کے سب مرتد ہیں۔ احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے ذبیحہ کے بارے میں تو انہوں نے کیا کہا؟ وہابیہ، پھر انہوں نے کھولا کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی اور قادیانی یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتدین ہیں۔ یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، مرتدین کا مطلب اسلام چھوڑ گئے، واجب القتل ہیں۔ البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے، واقعی وہ اللہ کے نام کا لیں تو یہود و نصارہ کا حلال ہے، لیکن انہوں نے یہود و نصارہ سے بدتر کسے کہہ دیا؟ اہل حدیث کو، دیوبند کو اور شیعہ کو، اور نہ صرف بدتر کہا بلکہ کہا کہ یہ مرتد بھی ہیں، یعنی واجب القتل، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اب یہ اجماع دوبارہ ہونے کا نہیں ہے، لہٰذا یہ تقلید کے اوپر مناظرے کرنا، خام خواہ کی بحثیں کرنا، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں بھی ایک مناظرہ ہوا ہے، کافی وہ فیمس ہوا ہے، ایک اہل حدیث مولانا ہے صدیق رضا صاحب اور ایک دیوبندی مولانا ہے طارق مسعود صاحب، وہ ویڈیو منظر عام پہ آ گئی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی میٹھی میٹھی لینگویج کیا ہے۔ اس میں انہوں نے آپ دیکھے وہ آیت پیش کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 جو 9th کمانڈ ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان کسی چیز کی پیروی نہ کر جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آئے، بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اس کی تفسیر وہ اہل حدیث عالم پیش کر رہے ہیں کہ تمام مفسرین انکلوڈنگ آپ کے مفسرین بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے بات کو پیروی نہیں کرنی، اور بغیر دلیل کے پیروی کرنے کا نام ہی تقلید ہے، بغیر دلیل کے بات ماننا۔ مفتی سے جا کے مسئلہ پوچھنا یہ تقلید نہیں ہوتا،
ہاں اس وقت تقلید بن جائے گا جب اختلاف آئے، ایک مفتی کچھ اور بات کر رہا ہے دوسرا، اور آپ کہیں گے چونکہ میں بچپن سے اس محلے میں پیدا ہوں لہٰذا میں نے اس مفتی کی بات مانی، وہ ہو جائے گی تقلید. پھر آپ دلائل پہ دیکھیں گے تو ہوا کیا جی، اس نے کہہ دیا جی بھاڑ میں گئے مفسرین. مفتی صاحب ایک منٹ ٹھہریے گا پلیز، ایک منٹ ٹھہریے گا. اگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے جن مفسرین نے کہ مطلب بیان کیا انہوں نے غلط بیان کیا. دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، دیکھو بھاڑ میں جائے مفسرین کی، جو ہے نا ایک طرف. یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں. احترام کے خلاف ہے یہ جملہ. احترام کی بات کیا کر رہے ہیں آپ؟ مفسرین کی طرف مجھے لے کر آ رہے ہو یار، ایک ایک عبارت میں پڑھ پڑھ باڑ میں جائیں تو سخت جملہ ہے، آپ غصے میں ہو. دیکھ لیں یہ ان کی زبان ہے. اور پھر ہمارا ذکر خیر تو ویسے ہی اس میں آ جاتا ہے. اس مناظرے میں انہوں نے میرا بھی ذکر کر دیا کہ اگر آپ قرآن و سنت کی بات کریں گے پھر تو غامدی صاحب اور انجینئر صاحب بھی قرآن و سنت کی بات کر دیں. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اگر آپ بے لگام چھوڑ دیں گے نا، جب چاہے جو چاہے حدیث اٹھا کے، تو غامدی بھی حدیث کی باتیں کر رہا ہے، انجینئر صاحب بھی حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، پھر قواریت اس سے پھیلے گی. اسلم طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن و سنت پہ ریسرچ ہو چکی ہے انہی میں سے کسی ایک پر اعتماد کیا جائے اور دوسرے کو برا بھلا نہ کہا جائے. تو میری رائے یہ ہے کہ امت کو ٹوٹنے سے، اختلاف و انتشار سے اور خواہشات سے بچانے کے لیے میرے پاس یہ پیکیج ہے اور اس سے بہتر پیکیج نہیں ہے. پہلی بات ہے مجھے غامدی صاحب کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کے لیے. غامدی صاحب کی میں عزت ضرور کرتا ہوں لیکن سب سے زیادہ علمی اختلافات جس شخص نے ان سے ویڈیو میں ریکارڈ کروائے ہیں وہ میں ہی ہوں، چاہے وہ پردے کا مسئلہ ہو، نزول عیسیٰ کا مسئلہ ہو اور ایشوز ہو. لہٰذا وہ جان بوجھ کے ذکر کرتے ہیں اور مجھے بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خام خواہ اس میں، اور آپ نے ان کی لینگویج اور گفتگو سے اندازہ لگا لیا. اور پھر بار بار اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں صحابہ کرام سے جب کوئی مسئلہ جا کے پوچھتا تھا تابعی تو وہ دلیل نہیں مانگتا تھا. وہ فتاوا جو صحابہ کرام کے اتنے سارے فتاوا ہیں جن میں جیسے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس ایک شخص آیا، عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا، بہت سارے فتاوا ہیں کہ یہ ہو گیا، کیا حکم ہے، انہوں نے بتایا یہ حکم ہے، اس میں دلیل نہیں دی انہوں نے. تو صحابی نے غلط کیا یا اس تابعی نے غلط کیا کہ بغیر دلیل کے صحابی کی بات کو فالو کیا انہوں نے؟ تو تابعی صحابی کے فتوے کو بغیر دلیل کے فالو کر رہا ہے. اور درجنوں فتاوا ہیں مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ کے، جن کو آپ بھی مانتے ہیں کہ ان میں بہت سارے واقعات ہیں. تابعی صحابی کے پاس آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، صحابی نے مسئلہ بیان کر دیا، نہ دلیل پیش کی، نہ تابعی نے دلیل پوچھی اور تشریف لے گئے. سر دلیل اس لیے نہیں مانگتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حنفی دیوبندی اور حضرت عمر فاروق حنفی بریلوی نہیں تھے، وہ دونوں ہی محمدی تھے، تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں نے ایک ہی بات کر دی تھی. دلیل وہاں مانگی جاتی ہے جب دو ڈیفرنٹ باتیں کریں. آج تو آپ حنفی امام حنیفہ کی جائز روحانی اولاد، چلے میں کہہ لیتا ہوں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. المحنت پڑھ لیں، اسام الارمین پڑھ لیں، تو آج تو ہم پوچھیں گے نا کہ دلیل پیش کرو. یہ مثال دینا غلط ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، تو میں نے آپ کو کئی ایک حدیث نہیں پیش کر دی ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں جب اختلاف ہوتا تھا تو کس طرح وہ دوسرے صحابی سے دلیل مانگ لیتے تھے. بخاری مسلم سے پیش نہیں کیا حسان بن ثابت کے حوالے سے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ابو ہریرہ نے کہا نہیں سر ٹھیک ہو رہا ہے. تو جہاں کبھی وہاں پہ بھی اختلاف آتا تھا نا تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ لیا کرتے تھے. ہاں جب اختلاف نہیں ہوگا پھر تو سب کی بات ہے، کیونکہ سب کا استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لہٰذا آج کے دور میں یہ بات کرنا کہ صحابہ کرام سے کوئی دلیل نہیں مانگتا تھا، دلیل مانگی جاتی تھی. سر جتنی میں نے آپ کو حدیث بیان کی ہیں جس میں انہوں نے صراحتاً ان کے ساتھیوں نے ان کی مخالفت کی ہے، وہ اسی لیے کی ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ قرآن و سنت کو ماننا ہے آپ نے، نہ کہ آپ نے اندھی تقلید کرنی ہے. لہٰذا یہ تقلید کے والے سے جتنی ڈسکشن ہے بالکل ہی فضول ہو رہی ہوتی ہیں. جو ایک بات کو پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کی مثال دینا غلط ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے زمانے میں دونوں طرف ایک طرح کی رائے ہوتی تھی. ہاں جہاں کئی اختلافی بات ہوتی تھی وہاں پہ بالکل پھر حدیثیں بیان ہوتی تھی. تو وہ میں اسی پہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں، ویسے تو ہزاروں باتیں کرنے والی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب جنگ جمل کا موقع آیا تو حضرت علی نے حضرت عمار بن یاسر اور حسن بن علی کو بھیجا کوفے میں تاکہ لوگوں کو تیار کیا جائے باغیوں کے خلاف. اور یہ پولیٹیکل باغی، دین سے باغی نہیں، پولیٹیکل ٹرم میں جو امام وقت کے خلاف کھڑے ہوئے، حضرت طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو صحیح بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے، اور قربان جائے امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت میں ہی خطبہ لیا ہوا ہے. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت بھی بغیر اہل بیت کے ذکر کے بیان ہی نہیں کر سکتے. تو حضرت عمار نے کیا کہا کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. اس میں الفاظ ہے کہ حسن ابن علی کو انہوں نے اوپر کی سیڑھی پہ بٹھایا اور خود نچلی سیڑھی پہ. اے لوگو، تمہیں اللہ نے آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے عائشہ، مرتبہ نہیں کم ہونے دیا. آخرت میں بھی بیوی ہوں گی، جنتی عورت جو بصرہ سے روانہ ہو چکی ہیں. اور دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں. اللہ دیکھے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. اللہ کی اطاعت کہاں سے آئی؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. سیدنا علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت تھی. تو سر یہ بیان کریں نا اولو الامر کے اوپر کس نے فٹ کیا. تو جہاں صحابہ میں بھی اختلاف آیا نا وہاں پہ پھر دوسرے صحابہ نے کلیریفائی کیا کہ بھائی اب یہاں پہ دونوں ٹھیک نہیں ہیں. اور جس کو اس وقت نکلی ہوا بعد میں آج کی ڈیٹ میں تو ہو چکا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور بخاری میں تو زبردست الفاظ ہیں 2812. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت ان کو آگ اور جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. تو بعد میں تو کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی کی پارٹی جنت کی پارٹی اور مخالفین جہنمی نہیں، جہنم کی طرف بلانے والا عمل تھا ان کا، کیونکہ وہ اولو الامر منکم کے تحت انہوں نے خلیفہ وقت کی مخالفت کی تھی.
اللہ تعالیٰ جانے اور ان کا معاملہ جانے. لیکن یہ اب چونکہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس کو کوئی جذباتی ڈسکشن میں نہ لے جائے. کافی ساری باتیں اور بھی مجھے کرنی تھی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک تقلید کے حوالے سے یہ چیز پہنچا دوں کہ تقلید یہ نہیں ہے کہ آپ نے اندھا بننا ہے. اور آخری بات، آندھا سے ان کو کہا کریں کہ 90% غیر مقلد تو یہ لوگ بھی ہیں، کیونکہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کہتے ہیں کہ عقائد میں تقلید نہیں ہوگی، اور وہ کہتے ہیں عقائد میں تقلید حرام ہے، صرف اجتہادی مسائل میں ہوگی. یار جب عقیدے دلائل سے لے رہے ہو تو اجتہادی مسائل تو ویسے ہی چھوٹے ہیں. اور آج کے تو اجتہادی مسائل آپ کو تقی عثمانی صاحب بتا رہے ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب، کیونکہ امام حنیفہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا انتقال خون کا مسئلہ، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوندکاری کا مسئلہ، کتبین پہ نماز کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ، وہ تو میں نے بتایا. تو کیا اب ہم آج کل کے لوگوں کے مقلد ہیں؟ نہیں. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، قیامت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا. فکس چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنت یا اجماع. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بحثیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. جب عقیدوں میں آپ نہیں تقلید کر رہے ہیں تو اجتہادی مسائل تو چھوٹی چیز ہے. خدا کے لیے اس کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ نہ لڑا کریں. اور پھر ایسے ایسے واقعات سناتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر یہ کیا ہوا، ایک بندے کا خون نکلیا اور وہ اس وقت وہ شافی بن کے وضو بچا لے، اور پھر بیوی کو ہاتھ لگ جائے تو پھر انفی بن کے. او بھائی دونوں کیس میں محمدی بنے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام نوافل رات کے پڑھ رہے ہوتے تھے، میں سامنے لیٹی ہوتی تھی، سجدے میں جب جانے لگتے تھے میرے پاؤں کو ٹو دیتے تھے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی. اس حدیث سے رزلٹ نکلا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پیرے پر مقرر کیا، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے قرآن کی سورت شروع کی اور کافروں نے تیر چلانے شروع کیے اور وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے سورت مکمل کی. کافی زخمی ہو گئے، تیر لگے اتنے زیادہ، پورے کپڑے خون آلود ہو گئے. تو نبی علیہ السلام تک بعد میں بات پہنچی. دوسرے صاحب نے کہا آپ نے ہمیں جگا لینا تھا اور نماز مختصر. انہوں نے کہا میں نے سورت شروع کی تھی، میں نے سوچا اس کو مکمل ہی کروں. ٹھیک ہے. تو یہ فضائل اعمال میں واقعہ لکھا ہے شیخ زکریا کاندلوی نے، اور اس سے انہوں نے نماز کی کمٹمنٹ صحابہ کی بتائی ہے. پھر انہیں فکر پڑ گئی اس میں تو خون نکلنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹ رہا، فوراً اپنی فکر انفی کی فکر پڑ گئی. تو انہوں نے کہا کہ خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹنے کا مسئلہ ہے نا، اس میں امام شافعی کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. ہاں جی، جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی وہ اصل میں مذہب دونوں کا ایک کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے صحابی کو شافعی کہا. ہمیں بھی پتا ہے، ہم خام خانی مذاق اڑائیں گے، لیکن ہم کہتے ہیں آپ کی مت کیسی ماری جاتی ہے کہ آپ ذکر اس طرح کر رہے ہو کہ ایک عام بندے کو کیا میسج آ رہا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پہ ہوں. کہنا چاہیے تھا کہ شافعی بھی اسی مذہب پر تھے. اس جملے کو اگر آپ سیدھا کر دینا تو آپ کا مذاق اڑانا چھوڑ دیں گے. لوگ کہتے ہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں. مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ آپ نے الٹا اس کو لے کے چلے. تو جو لوگ صحابہ کرام کو شافعی مذہب بتا دیں، سر دونوں کیس میں آپ حنفی اور شافعی سے بلند ہو کر محمدی بنے. ٹھیک ہے جی. عورت کو ہاتھ لگانے کے مسئلے میں وضو نہ ٹوٹنے کا ایشو میں امام حنیفہ کا موقف درست ہے، اور خون نکلنے سے وضو نہ ٹوٹنے کے مسئلے میں امام شافعی کا موقف درست ہے. لہذا موجے ماریں، کہتے ہیں مرضی کا دین لیں گے. مرضی کا دین نہیں، اللہ کے نبی کا دین جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے. اور ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی جن کا تعارف کتابوں سے ہوا وہ اللہ اور ہے، اور جو آپ کو بابے تعارف کرواتے ہیں نا، وہ آسمانی مذہب جو ہے اس میں وہ والا تعارف نہیں ہے اللہ کا. ٹھیک ہے. تو بس یہی عرض کرنا تھا. اور اینڈ پہ آپ کو دعوت دوں گا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ جب بھی بات ہونی ہے کتابی بات ہونی چاہیے. سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 میں ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ کافر آپ سے بحث کریں تو ان سے کہو کہ میرے پاس کوئی کتاب لے کر آؤ. اگر قرآن کو نہیں مانتے، اس سے پہلے الہامی کتابوں میں کوئی بات لکھی ہوئی ہے نا جو تمہارے شرکی عقیدے کو سپورٹ ہے، اور لے کے آؤ. یا انبیاء کے آثار، علم کے آثار. انبیاء کے آثار یہی ہے نا، علم کے آثار. اگر تم سچے ہو تو کیا کہا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. کتاب بھی آ گیا اور علم بھی. تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ قرآن کی آیت سے ہی میں نے ڈٹ کیا، اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں تو حجۃ الوداع کا جو خطبہ امام جعفر نے نقل کیا امام باقر سے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے. امام باقر ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، حضرت حسین کے پوتے علیہ السلام اجمعین. وہ کہتے ہیں کہ نبی بڑی لمبی حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں اپنے باتوں میں ایک ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس میں صرف کتاب اللہ ہے. البتہ المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، الموطا امام مالک میں وہ چھوٹا ہوا واسطہ ہے، حاکم میں کہ میں اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی ڈیٹ میں جو سنت احادیث سے ڈرائیو ہوگی، عملی تواتر سے، جو اجماع امت سے چل رہی ہے. اور یہ یعنی سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے. سورہ نساء میں آیا نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور میں نے تو اس میں ایک اور حدیث ایکسپلور کر لی ہے کتاب اللہ اور سنت کے اوپر، مسلم شریف میں بھی 394 نمبر حدیث
کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. سر فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف کی حدیث میں بھی موجود ہے. ہاں ان کے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے, وہ جسے کہتے ہیں شیخ احمد سرندی, یا کہتے ہیں وہ 1000 سال کا مجدد ہے, مجدد الفسانی, کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے ان کا. نہیں, امام حنیفہ کے ساتھ ان کا اجتہاد مل جائے گا. وہ پہلے قرآن حدیث ملا, عقیدے ملا, اجتہاد کیڑا, اجتہاد آج نہیں پہ ملتا. آج کے 90% مسائل امام حنیفہ کے دور کے مسائل ہی نہیں. کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, کتبین پہ نماز کا مسئلہ, اعضاء کی پیمند کاری کا مسئلہ, اعضاء ڈونیٹ کرنے کا مسئلہ, دعوے ان کے سنیں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ بالفرض اگر کوئی پیغمبر اس امت میں ہوتا تو فقہ حنفی سے ہوتا. یہ بھی لکھے حال ہے, اندازہ کرو. ویسے ایک جھوٹا آیا فقہ حنفی چی آؤ. ہاں, غلام قادیانی دجال. اور جس کو یقین نہیں ہے نا, جو جا کے دیکھ لیں, وہ اپنی عبادت گاہوں میں حنفی طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. بخاری مسلم میں رفع الیدین والے طریقے سے نماز نہیں پڑھتے. یہ دکھائیں کہ وہ نماز اس طریقے پہ پڑھتے ہوں. تو جو رفع الیدین کے مطابق نماز پڑھتا ہے وہ تو کبھی بھی قادیانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا. تو کتاب اللہ اور سنت کا ذکر مسلم شریف میں بھی اس حوالے سے الحمدللہ ملتا ہے. اور باقی جو موسٹ ڈیسائسو حدیث ہے وہ غدیر خم کی حدیث. جو 4 حدیثیں ہیں مسلم شریف میں 6225 سے 6228 تک. نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینہ پہلے حج کے بھی بعد مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا. بڑی لمبی حدیث ہے, اس میں الفاظ ہیں, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, اور وہ آج تک آپ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس کا. باقی کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے, مسند امام احمد میں, سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, جامعہ ترمذی کے اندر, کہ نبی الاسلام نے اسی موقع پر سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں امام میں بلند کیا صحابہ میں اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. جس کا مولا میں اس کا مولا علی, جس کا جگری یار میں اس کا جگری یار علی, جس کا آقا میں اس کا آقا علی, جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی بھی حق رکھتے ہیں. یہ تینوں معنی درست ہیں, کیونکہ حضور نے اپنی سپورٹ میں آیت تلاوت کی. صحابہ سے کہا کہ میں کیا تم پہ تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق نہیں رکھتا؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور نے کہا تم میرا یہ حق ولایت تسلیم کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا. تو فرمایا پھر من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. تو سر اس کے ساتھ کیا مطلب نکلا؟ اس کا آقا ہی نکلا نا, کہ جو اپنے اوپر میرا حق تسلیم رکھتا ہے وہ حضرت علی کا حق بھی تسلیم رکھے. تو یہ پلیٹ فارم ہے سر غدیر خم پہ کھڑا ہے. توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے, اور اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے. اہل بیت کے دشمنوں کے اگینسٹ بنو امیہ اور ان کے چمچوں اور ان کے خدمت گزاروں کے اگینسٹ ہم الحمدللہ کھڑے ہیں. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. حجۃ الوداع پہ بھی یہی کھڑا ہے. ہر چیز کا حوالہ کتاب و سنت سے, اللہ کے فضل سے. آخر میں آپ کو اپنی اکیڈمی کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں, اس لیے نہیں کہ چندہ بھیجیں, آن لائن ٹرانسفر کریں, نہ سر. فری ریسرچ پیپرز منگوائیں, کربلا والا بھی فری, صرف ڈاک کا خرچہ 300 آپ نے دینا ہے. فری آئیں گے 12 کا پیکج, 9 ریسرچ پیپرز, 3 اذکار کارڈ, اور احادیث کی کتابیں بھی نو پروفٹ نو لاس کے اوپر, مارکیٹ سے آدھی قیمت کے اوپر. بخاری, مسلم, مشکات آپ منگوا سکتے ہیں, صرف آپ نے ڈاک کا خرچہ دینا ہے اور اس کی وہ آدھی قیمت آپ نے دینی ہے. اس کے لیے صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے 032159000162, اور اگر باہر سے کریں گے تو +92 کے کوڈ کے ساتھ 32159000162. بیچ میں نمازوں کا وقفہ بعض اوقات آ جاتا ہے, آپ ٹرائی کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کا نمبر مل جائے گا. تو آپ ڈاک منگوا سکتے ہیں. باقی یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں, اللہ کے فضل سے ہماری اپنی جیب سے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر. صرف ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کتابیں آ جائیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ میری یہ بلٹ پروف شیٹ جو ہے نا, یہ کتابیں ہیں. میرے تک پہنچنا ان کتابوں کو پھر نعوذ باللہ آپ کو انکار کرنا پڑے گا. میں تو اس طرف بیٹھا ہوا ہوں نا, میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں ان کتابوں سے کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ انکار کریں, میرے تک تو آپ نہیں پہنچیں گے, آپ خود ہی وہاں پہنچ جائیں گے جہاں پہ شیطان آپ کو پہنچانا چاہتا ہے. اور ان کتابوں کو پکڑ لیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ آپ ایک دفعہ کہہ دیں گے کہ نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سچائی کے راستے تک پہنچ جائیں گے. اور پھر آپ نے اس دعوت کو بڑے سافٹ طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے. کس طریقے سے؟ کہ آپ نے کہنا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. جس خدا کا تعارف
آسمان سے نازل ہونے والی کتاب میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، اس سے ہٹا کے آپ کو بابوں نے پیش کیا ہے. بابے مانتے اسی خدا کو تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں. اور کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور بقول ہمارے مرشد مصباحی صاحب کے، اس کا ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے، اس کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے. اب تو خیر ان کی کافی ساری باتیں آ گئی ہیں. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا، اس کو تو وہ نظر آ رہے ہیں، اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے؟ بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے، بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے، اس کا وکھرا ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے انشاءاللہ. میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں؟ تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں؟ تجھے کیا خبر جنید کی سستی کا نام ہے؟ اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو، وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے، بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا ارادہ شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھا. یہ کیا ہوا؟ تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے ہی لوگ، تیری کتابیں، تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلانا، تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی. تیری اپنی دنیا، تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا؟ اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی فیصلہ دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی، اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے؟ ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں. ہم تو درود والے ہیں حضرت، ہم نہیں برود والے حضرت. ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت، ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت، اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. بات اتنی جلدی نہیں حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی؟ آج تو اکوالا جام پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے؟ تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی، خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اب تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. نہیں جی اسی تے انج مننا ہے. وہ بھائی انج نہ مان جویں وڈیاں نے منے، تو بھی انج ہی مان یار. یہ نہ کھیل کھیلنا یار، اپنے چاور لاڈ میں اس طرح نہ کر. یہ تیرا چا لاڈ غلط ہے بھائی، اس طرح ہی مان جویں انہوں نے منیا یار. نہ کر، نہ امت نو پاڑ، خدا دا واسطہ نہ کرو اس طرح، نہ کرو اس طرح حضرت. اور میں بزرگ بیٹھی ہیں، خدا کا واسطہ اپنی سٹیجوں کے رنگ بدلو یار، خدا کا نام لو یار. کیا کرنے نکلے ہو تم؟ میں آپ سب سے بٹھا دو ایسوں کو نیچے. تھلے بیٹھ. سانو نہ سنا ہے، ہاں سانو وہ سنا جڑی وڈیاں نے لکھی ہے. سانو نہ سنا ہے، نہ اسی تیری سننی. تو اپنا نواں کول ہی رکھ، سانو نہ اپنا نواں دے. تو ہاں یہ بدلو بھائی اپنی اسٹیجوں کا رنگ. یہ بالکل یہ غلط ہو رہا ہے سارا. اب پانی سر کے اوپر سے گزر رہا ہے. ہر دوسرے دن کو الو کا پٹھا اٹھتا ہے اور نئی بکواس شروع کر دیتا ہے. بھائی یہ تو آج تک کسی کو نہیں سوجا، جو نئی بات ہی ہم نے سنی. تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں نا اوے منو جنہیں وڈیاں نے منیا، تے تسی اونج منو جویں وڈے من کے گئے نے. وڈے اے نے بخاری مسلم، ہاں جی فلانا شریف تے فلانی شریف، او نہیں وڈے، اے وڈے ایویں منو جویں وڈیاں نے منیا. وڈے صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین ہیں، اہل بیت ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے دھو دے، محو کر دے، معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں سارے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا یہ اس کو ٹاپ پہ رکھیں، ویڈیو کو سب لوگوں کو شیئر کروائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ مقدمہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ آپ کی اب علمی ذمہ داری ہے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. جی ناظرین محترم، آپ نے مفتی صاحب کی بات سنی، ہماری عرض کو سنا، قرآن حدیث کے دلائل آپ نے دیکھ لیے. اس کے بعد ان کے بڑے مفتی تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ چھوٹا سا ان کی کتاب کے اندر سے ایک کلپ نکال کے زبیر علی زئی صاحب نے پیش کیا، وہ آپ نے سنا ہوگا. اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جس خوبصورت انداز سے اس تقلید کے موضوع کو قرآن حدیث کی روشنی میں ڈسکس کیا ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ تقلید کا ڈھونگ کیا انہوں نے رچایا ہوا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میں نے نبی کی ذات کو آپ کے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے، تو ہمارے لیے وہی نمونہ ہونا چاہیے. من و ان کے طریقے کے اوپر اگر آپ چلتے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آپ کو میرے خیال میں کسی اور امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ جنت اور جہنم کا ٹکٹ بانٹ رہے ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ سے جو پہلے کے لوگ تھے، صحابی، تبع تابعین یا امام ابو حنیفہ کے والد، یہ ٹکٹ پھر یہ ان کے لیے بھی بانٹ دیں کہ ان کو یہ کس کھاتے میں رکھیں گے. بہرحال یہ ساری جو ہے نا وہ ان کی غلطی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور بڑی مشہور آیت ہے سورہ آل عمران میں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تابع داری کرو میری. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے یہ کہلوایا کہ اگر تم میری تابع داری کرو گے تب تمہاری جان بخشی ہونی ہے. تو قرآن میں حدیث میں کسی کی تقلید کا ذکر نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. یہ سارے ان کے جو ہے نا وہ گھڑی گڑائے باتیں ہیں، سب یہ بلنڈر ہیں. یہ اپنے دل کی تسلی یہ کرا رہے ہیں اور پورے گھڑ کے مسئلے جناب قرآن حدیث کے خلاف رکھے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں.
اللہ ان لوگوں کے حال کے اوپر رحم فرمائے اور آپ کو اور مجھے قرآن حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا راستہ سیدھا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت توفیق دے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔